ولا युकल्लिमुहुमुल्लाह, क़यामत के दिन रहमत इलाही उनकी जानिब मुतवज्जह नहीं होगी, खुदा उनसे कलाम नहीं करेगा। वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामत, खुदा की निगाह रहमत उनकी जानिब नहीं उठेगी। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। उन गलतियों की बिना पर खालिक अकबर मलाइका से खिताब करता है कि इसको जहन्नम में ले जाओ, ये गुनाहगार है। तो जब वो जहन्नम की जानिब जा रहा होता है तो वो पलट पलट के उस आवाज़ की जानिब देखता है। खिताब आता है कि मलाइका इसे जहन्नम में ले जाओ, और फिर खुदा पूछता है कि तुम पलट पलट के क्यों देखते हो? तो वो कहता, परवरदिगार मुझे यकीन नहीं आता कि तू जहन्नम में डाल रहा है। तो खालिक अकबर मलाइका से खिताब करता है, أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. माह मुबारक रमज़ान की मुनासिबत से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है। हमने गुज़श्ता गुफ्तगू में आपसे गुजारिश किया था कि आक़ा नामदार सरकार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा शाबानिया में इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक में शैतानों को ज़ंजीरों से बांध दिया जाता है। फ़स्अलुल्लाह रब्बकुम अल्ला युसल्लितहा अलैकुम, अपने परवरदिगार से दुआ करो कि वो इन बंधे हुए शैतानों को तुम्हारे लिए खोल ना दे तुम्हारी गलतियों की बिना पर। एक हदीस है जिसमें इरशाद फरमाया कि वो कौन सी गलतियां हैं या वो कौन सी बुराइयां हैं जिनकी शैतान तरगीब देता है। तो एक मकाम पे फरमाया, इन्ना लिश्शैतान मसाइदा यस्तादु बिहा फतहामु शिबाकहु व मसाइदहु, फरमाया शैतान जाल भी बिछाता है और उसकी तनाबें भी हैं, उनसे बचने की कोशिश करो। तो सवाल किया गया, क़ीला या रसूल अल्लाह वमा हिया, वो क्या हैं? तो आका ने इरशाद फरमाया, अम्मा मसाइदुहु फसद्दुन अम बिर्रिल इख्वान, उसके जाल ये हैं कि वो तुम्हें तुम्हारे मोमिन भाइयों के साथ नेकी करने से रोकता है, उनके साथ तुम्हारे ताल्लुकात में ख़राबी पैदा करता है। और अम्मा शिबाकुहु फ़नौमुन अन क़ज़ाइस सलावातिल्लती फ़रज़ा अल्लाह अलैहा, और उसकी तनाबें ये हैं कि वो तुम्हें उस नमाज की अदायगी से रोकता है जो नमाज तुम पर फ़र्ज़ कर दी गई। बल्कि यहाँ पे फरमाया गया फ़नौमुन अन क़ज़ाइस सलावातिल्लती, वो नींद का झोंका जो वाजिब नमाज की अदायगी में रुकावट बन जाए। और फिर फरमा, अमा अन्नहु मा युअबदुल्लाहु बिमिस्ल नक़लिल अक़दाम इला बिर्रिल इख़वान व ज़ियारतिहिम, फरमाया कि खुदा की बारगाह में इससे बड़ी कोई इबादत नहीं कि इंसान अपने मोमिन भाई की ज़ियारत के लिए उसकी जानिब बढ़े, यानी उसको विज़िट करे, उसकी जानिब जाए। हमने गुज़श्ता महफ़िल में जो आपसे गुफ्तगू की थी उसमें एक बात गुजारिश की थी कि खुतबा शाबानिया में आका ने इरशाद फरमाया कि अपने नकाइस को पेश नज़र रखो, अपने अंदर खूबियों को जला देने की कोशिश करो और दूसरे की खूबियों पर निगाह रखो, दूसरे के ज़रूरियात का ख्याल करो और अपने फ़राइज़ का पासो इदराक तुम्हें होना चाहिए, दूसरे के हुकूक़ का लिहाज होना चाहिए और अपने नकाइस पर निगाह रहनी चाहिए। तो एक हदीस है जिसमें आका ने इरशाद फरमाया कि ला तकुल फिल मुज़निबीन मिन अहले दावतिकुम इल्ला खैरा वस्तकीनु इलल्लाहि फी तौफीक़िहिम वसलुत तौबत लहुम, फरमाया कि ला तकुल फिल मुज़निबीन मिन अहले दावतिकुम इल्ला खैरा, ला नहीं, तकुल नहीं कहो, फिल मुज़निबीन, मुज़निब अरबी ज़बान में गुनाहगार को कहते हैं। इसका रूट वर्ड है ज़ाल नून बे ज़म, ज़म सिन को कहते हैं और मुज़निब सिनर को कहते हैं, जो सिनफुल एक्ट कमिट करता है उसको मुज़निब कहते हैं, गुनाहगार कहते हैं। ला तकुल फिल मुज़निबीन मिन अहले दावतिकुम इल्ला खैरा, जब हम इस हदीस का मुताला करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम तो ये समझते हैं कि इस्लाम ने ये हुक्म दिया है कि किसी नेक इंसान की, किसी नेकुकार की, किसी मोमिन की, किसी परहेज़गार की, मुत्तकी की ग़ीबत ना करो, उसके बारे में कुछ बुरा ना कहो, उसकी ऐबजोई करने की कोशिश ना करो,
اس کی بیک بائٹنگ نہ کرو یا کسی پہ فالس ایلیگیشنز نہ لگاؤ، مگر آقا نے جو اس حدیث میں ارشاد فرمایا وہ انسان کو لرزہ برندام کر دیتا ہے۔ فرمایا لا تقل فی المذنبین من اہل دعوتکم الا خیرا۔ مذنب یعنی سنر، مذنب یعنی گناہگار، اور مذنبین اس کا پلورل ہے۔ لا تقل فی المذنبین من اہل دعوتکم الا خیرا، خبردار تمہاری کمیونٹی کے، تمہاری قوم کے، تمہارے مسلم معاشرے کے جو گناہگار افراد ہیں، مسلمان افراد ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، لا تقل، ان گناہگاروں کو جب تم حالت گناہ میں دیکھتے ہو، ارتکاب گناہ کی حالت میں دیکھتے ہو اور تمہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ جاتا، کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا، تم اپنی نگاہوں سے ان کے عمل گناہ کا مشاہدہ کرتے ہو، تو لا تقل، خبردار کسی سے نہ کہنا۔ کیا نہ کہنا؟ صرف یہ نہیں کہ اس کے گناہ کا ذکر نہ کرنا، بلکہ لا تقل فی المذنبین من اہل دعوتکم الا خیرا، یہ نہیں کہ ان کے لیے زبان بند کر لو۔ شاید اس لیے آقا نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ بعض لوگ کسی کی برائی تو نہیں کرتے اور وہ اتنے اسمارٹ بنتے ہیں کہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ خدا بھی ان سے راضی ہو جائے اور وہ دوسرے کی برائی بھی کسی طرح لوگوں تک پہنچا دیں، تو وہ اشارہ چشم و ابرو سے، وہ اپنی باڈی لینگویج سے، وہ اپنے فیشل ایکسپریشن سے کسی نہ کسی طرح لوگوں تک یہ بات منتقل کر دیتے ہیں کہ اس شخص میں یہ برائی پائی جاتی ہے۔ لہٰذا خاموش رہنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا لا تقل فی المذنبین من اہل دعوتکم الا خیرا، جو تمہاری قوم کے گناہگار ہیں ان کے بارے میں بات کرو، خاموش نہ رہو، مگر کیا بات کرو؟ سوائے خیر کے کچھ نہ کہنا۔ یعنی یہ واحد وہ جھوٹ ہے جو خدا کو پسند ہے اور جس کے بدلے میں انسان کو ثواب ملتا ہے کہ وہ کسی مومن میں کوئی برائی دیکھے اور اس برائی سے صرف نظر کرتے ہوئے کسی اچھائی کا تذکرہ کرے جو اس نے اس میں نہ دیکھی ہو۔ اور فرمایا کہ صرف یہی نہیں، صرف تمہاری ذمہ داری کہ اس کے بارے میں اچھی بات کہو، قولوا للناس حسنا، لوگوں میں بیٹھ کے اچھی بات کرو، بلکہ تمہاری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وَاسْتَقِینُوا إِلَى اللَّهِ فِي تَوْفِیقِهِمْ، جب تم محراب عبادت میں طلوع ہوتے ہو، جب تم دل شب میں نماز میں مصروف ہوتے ہو، جب تم مناجات الہی کی لذتوں سے اپنی زبان کو آشنا کرتے ہو، جب تم بارگاہ خداوندی میں تمہارے لبوں پہ مناجات کے زمزمے مچلتے ہیں، تو انہیں فراموش نہ کرنا۔ وَاسْتَقِینُوا إِلَى اللَّهِ فِي تَوْفِیقِهِمْ، خدا کی بارگاہ میں ان سے بھی توفیق طلب کرو کہ پروردگار ان کو ہدایت کی سعادت عنایت فرما، پروردگار انہیں اپنی بارگاہ کی جانب متوجہ کر، انہیں گناہ سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ وَصَلُوا التَّوْبَةَ لَهُمْ، اور تمہاری ذمہ داری مومن ہونے کے ناطے سے یہ ہے کہ تم صلوا التوبۃ لہم، گناہ وہ کرتے ہیں، توبہ ان کے لیے تم طلب کرو، جبکہ ہم وہ خطا کار افراد ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بر وقت نماز ادا کر دی تو جو شخص اہل نماز نہیں ہے وہ ہم سے کمتر ہے، اگر ہم نے روزہ رکھا تو جس نے روزہ نہیں رکھا وہ ہم سے کمتر ہے، وہ بدتر ہے اور ہم بہتر ہیں۔ لیکن اسلام کی نگاہ میں جو ورچوس پرسن کے صفات بتائے گئے، جو نیک انسان کی صفات بتائے گئے، ان میں ایک یہ ہے کہ اپنے اعمال خیر کی انجام دہی میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے، کوئی کمی واقع نہ رہے، ٹائملی اپنے عبادات کو انجام دے، اپنے عبادات کو، اپنے فرائض کو انجام دے، اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرے، لیکن دوسرے سے بھی غافل نہ رہے۔ اور یہ مقصد نہیں ہے کہ غافل نہ رہے یعنی اس کو جج کرے کہ وہ کیا کر رہا ہے، بلکہ اگر اس کو کسی غلطی کے ارتکاب میں ملوث پائے تو خدا کی بارگاہ میں اس کے لیے توبہ طلب کرے اور اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے توفیق طلب کرے کہ پروردگار اس کے پریویس ڈیڈز پر، اس کے گزشتہ اعمال پر اس کو معاف کر دے اور آئندہ کے لیے اسے توفیق عنایت فرما کہ یہ نیکی کی جانب گامزن ہو جائے۔ فرمایا فَكُلُّ مَنْ قَصَدَنَا وَتَوَلَّانَا وَلَمْ يُوَالِ عَدُوَّنَا وَقَالَ مَا يَعْلَمْ وَسَكَتَ عَمَّا لَا يَعْلَمْ او اشکل علیہ فہو فی الجنہ۔ فرمایا کہ یہاں پہ فرقوں کی بحث نہیں ہے، مذاہب کی بحث نہیں ہے، شیعہ سنی کی بحث نہیں ہے، کس کا کس سیکٹ سے تعلق ہے، کس کا کس فرقے سے تعلق ہے۔ جنت صرف اس شخص کو ملے گی جس میں یہ ایٹریبیوٹس، یہ ورچوز، یہ صفات، یہ کوالیفیکیشنز، یہ جو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیریکٹرسٹکس متعارف کرا دیں، اگر اس میں پائی جاتی ہیں تو جنت اس کی ہے۔ جنت کس کی ہے؟ قرآن کریم میں سورہ مبارکہ مریم میں ارشاد فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہم جنت کا وارث ان کو بنائیں گے جو باتقوی ہوں گے۔ اور تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری کیا ہے؟ تقوی یعنی پرہیزگاری، اور پرہیزگاری کیا ہے؟ یعنی گناہ سے اجتناب کرنا، گناہ سے دوری اختیار کرنا۔ اور گناہ کیا ہے؟
اس کو کس طرح سے یہاں پہ ڈیفائن کیا گیا، بیان کیا گیا؟ تو آقا نے فرمایا لا تقل فی المذنبین من اہل دعوتکم الا خیرا، اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں اگرچہ وہ گناہگار ہوں کبھی برائی تمہاری زبان سے نہ نکلے، ان کی سچی بات بھی، یعنی جو انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے اس کو بھی بیان کرنا دوسرے سے فعل حرام ہے۔ اور اس کے بارے میں سورہ مبارکہ حجرات میں ارشاد فرما دیا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تمہیں پسند ہے کہ تم اپنے مرے ہوئے مسلمان بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً تمہیں کراہت محسوس ہوگی۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا اس سے کیا مراد ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کی غیبت کرتے ہو تو گویا تم اس مرے ہوئے کا گوشت کھاتے ہو۔ مرا ہوا اس لیے ہے کہ اس کی فزیکل پریزنس وہاں پہ نہیں ہے، وہ خود فزیکلی وہاں پہ موجود نہیں ہے جو وہ خود کو ڈیفینڈ کر سکے، تو اس لیے اسے مردے سے تشبیہ دی گئی۔ تو فرمایا جس نے دنیا میں کسی مسلمان کی غیبت کی، حالانکہ وہ غیبت سچ ہے، یعنی اس نے وہ عمل انجام دیا ہے، مگر اگر اس نے غیبت کی تو یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ میجر سن ہے، اور فعل حرام کا اس نے ارتکاب کیا ہے، اور اس کے سارے نیک اعمال اس کے نامہ عمل میں چلے جائیں گے، اور خطاب آئے گا قیامت میں کل ہو میتن کما اکلتہ حیا، قیامت میں خدا وہ بدبودار گوشت اپنے ملائکہ کے ذریعے سے اس کے سامنے لائے گا، اور وہ متعفن گوشت کھانے سے جب گریز کرے گا تو ملائکہ خطاب کریں گے کل ہو میتن کما اکلتہ حیا، اسی طرح سے کھاؤ جیسے تم نے دنیا میں اس زندہ انسان کا بدبودار گوشت کھایا تھا۔ تو اسلام نے اس کی مذمت کی، اس کے بعد فرمایا کہ خدا کی بارگاہ میں اس سے توبہ طلب کرو، اس کے لیے نیک اعمال کی توفیق طلب کرو۔ فکل من قصدنا، جو میری راہ کا قصد کرتا ہے، یعنی جو راہ رسالت کا راہی ہے، جو راہ مصطفیٰ کا راہی ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ولم یوال عدونا، مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے دشمن سے دوری اختیار کرتا ہے۔ میرا دشمن کون ہے؟ جو کردار رسالت سے ناآشنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یا رسول اللہ کہتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، لیکن اس کا کردار دشمن کا کردار ہو، اس کا کردار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بے بہرہ ہو، تو اس کو مصطفی نہیں کہا جائے گا، اس کو مومن نہیں کہا جائے گا، اس کو آقا کا امتی نہیں کہا جائے گا۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرا چاہنے والا وہ ہے کہ قال ما یعلم، زبان سے صرف وہی لفظ نکالتا ہے جس کی واقعیت اور حقیقت سے وہ مکمل طور پر آگاہ ہے، اور ہر مقام پر وہ ہر سچ کو بیان نہیں کرتا، اس لیے کہ بعض سچ ایسے ہیں انا اقبح الصدق، خدا کی نگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ سچ وہ ہے جو کسی کی برائی کے بیان پر مبنی ہو۔ تو قال ما یعلم صرف وہ بات کرتا ہے جو سچی بات ہو، اور وہ سچی بات جو کسی کے نقصان میں نہ ہو۔ وسکت عما لا یعلم، اور جس چیز کے بارے میں نہیں جانتا اس کے بارے میں وہ رائے نہیں دیتا، خاموش رہتا ہے۔ او اشکل علیہ، اور صرف یہ نہیں کہ جس بات کے بارے میں نہیں جانتا، بلکہ جس بات کے بارے میں اسے پورا یقین نہ ہو، شبہ ہو، اس کے لیے بھی اپنی زبان کو بند کرتا ہے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو وزٹ کرتا ہے، ان کی مشکلات کو سمجھتا ہے، ان کی مزریز، ان کے مسائل، ان کی پریشانیاں، ان کو مشکلات میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے، ان کے کام آتا ہے، وہ میرا چاہنے والا ہے۔ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، اور اس پہ جنت واجب ہے۔ تو گزارش آپ سے یہ کر رہی تھی کہ یہاں پہ ارشاد فرمایا حدیث کے اندر کہ اما انہ ما یعبد اللہ بمثل نقل الاقدام الی بر الاخوان و زیارتہم، سب سے زیادہ روئے زمین پر جو عبادت اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، مطلوب مولا ہے، وہ یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو وزٹ کرو، اس کے گھر جاؤ، اس سے ملاقات کرو، اس کے مشکلات کو سنو، اور اس کے مشکلات کو برطرف کرنے کی کوشش کرو۔ الی بر الاخوان و زیارتہم، ایسی زیارت، ایسا وزٹ، ایسا ان کے گھر میں جانا، ان سے ملنا جو الی بر الاخوان، جو ان کے ساتھ نیکی پر منتہی ہو، یعنی تمہارے جانے سے اس کے کچھ مشکلات برطرف ہو جائیں اور تمہاری جانب سے اس کے حق میں کوئی نیکی ہو جائے۔ تو دو چیزوں کو یہاں حدیث میں بیان کیا گیا، ایک خالق کے ساتھ رابطہ ہے، ایک مخلوق کے ساتھ رابطہ ہے۔ خالق کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ فرمایا ویل للساہین عن الصلاۃ، افسوس ہے، وائے ہے، لعنت ہو، دوری ہے رحمت خداوندی سے ان لوگوں کے لیے کہ للساہین عن الصلوات، جو نمازوں کو
نظر انداز کر دیتے ہیں یا فراموشی کی نظر کر دیتے ہیں، نمازوں کے اوقات میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے، واجب نماز کی، اوبلیگیٹری پریئر کی امپورٹنس کے قائل نہیں ہیں، یہ خالق کے ساتھ رابطہ ہے۔ اور دوسرا رابطہ مخلوق کے ساتھ ہے۔ خالق اکبر نے دو چیزوں کو مد نظر رکھا ہے، خالق کے ساتھ رابطہ اور مخلوق کے ساتھ رابطہ، جیسا کہ ہم سورہ مبارکہ مدثر میں بھی پڑھتے ہیں کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین قالوا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ جب اہل جنت اہل جہنم والوں کو دیکھیں گے اور ان کے سامنے سے وہ منظر گزارا جائے گا اور اہل جنت سوال کریں گے اہل جہنم سے کہ ما سلککم فی سقر، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، وہ مجرموں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کون سی چیز ہے جو تمہیں جہنم میں لے آئی؟ اور یہ بہت زیادہ تعجب سے سوال ہے، اس لیے کہ وہ اہل ایمان ہیں، وہ اہل اسلام ہیں، وہ کلمہ گو ہیں، وہ کافر نہیں ہیں، وہ مشرک نہیں ہیں، بلکہ وہ مسلمان ہیں۔ ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ ما سلککم فی سقر۔ بہت حیرت کی بات ہے کہ ہم جنت میں ہیں اور تم ہمارے ہم عقیدہ ہوتے ہوئے، ہم مسلک ہوتے ہوئے تم جہنم میں ہو، تو کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں جہنم میں لے آئی؟ تو قالو، وہ جواب دیں گے لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، ہماری پہلی خطا، ہماری پہلی برائی، اس کا تعلق اصول دین سے نہیں ہے، اصول دین ہمارے صحیح تھے، اس کا تعلق فروع دین سے ہے۔ فروع دین کا پہلا رکن نماز، لم نکو من المصلین، ہم نماز گزار نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز کی امپورٹنس کے قائل نہیں تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم قوم کے غربا کا، فقراء کا، محروم، درماندہ، نادار، مفلس، محتاج، بے سرپرست افراد کا خیال نہیں رکھتے تھے، ان کو اطعام نہیں کرتے تھے، ان کے ضروریات پورے نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث جو ہمارے پیش نظر ہے اور ہم نے پہلے آپ کے سامنے بیان کی ہے، خالق اکبر نے دو چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور ان کو اہمیت دی ہے، ایک خالق کے ساتھ رابطہ اور ایک مخلوق کے ساتھ رابطہ۔ خالق کے ساتھ رابطہ نماز کے ذریعے سے ہے، جس کو ہم عبادت کہتے ہیں، حالانکہ بندہ مومن کی زندگی کے 24 گھنٹے سراپا عبادت ہیں اگر وہ رضائے مولا کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے، لیکن ہم صرف نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، تلاوت قرآن کو عبادت سمجھتے ہیں۔ تو وہ چیز جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں وہ خالق کے ساتھ رابطہ ہے، اور مخلوق کے ساتھ رابطہ ان کے حقوق کی ادائیگی کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، انفاق کے ذریعے سے، راہ خدا میں خرچ کرنے کے ذریعے سے۔ اس سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی تھی اور ایک اور حدیث آپ کے سامنے آپ کی نظر کریں گے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ الماشی فی حاجت اخیہ کالساعی بین الصفا والمروہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے قدم اٹھاتا ہے، حاجت اس نے روا نہیں کی مگر کوشش کی ہے، قدم بڑھایا، تو وہ اس طرح سے ہے کالساعی بین الصفا والمروہ، جو صفا و مروہ کے درمیان حج واجب کے دوران سعی کے عمل کو انجام دیتا ہے۔ لیکن وقاضی حاجت ہی، اور اگر کسی شخص کو یہ شرف مل جائے، یہ سعادت مل جائے کہ وہ اپنے مومن بھائی کی حاجت کو روا کر دے، تو کل متشحت بدمہ فی سبیل اللہ یوم بدر و احد، وہ اس طرح سے ہے جیسے بدر و احد میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں جانے والے مجاہد کو شہادت کا درجہ ملا ہو اور وہ اپنے خون میں تڑپ رہا ہو، اپنے خون میں لوٹ رہا ہو، تو جو ثواب اس کو ملے گا، یعنی ایک تو شہید راہ خدا کا ثواب جس کے لیے قرآن کریم میں خالق اکبر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، خبردار شہید راہ خدا کو کبھی مردہ نہ کہنا، موت ان کی گرد قدم کو چھو نہیں سکتی۔ اور یہ عام شہید نہیں ہے بلکہ یہ وہ شہید ہے جس نے آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تعمیل میں اپنی جان کو ان کی نگاہوں کے سامنے اس کا نذرانہ پیش کیا اور شہادت کے درجے پر فائز ہوا، تو اس کا ثواب اس شخص کو ملے گا جس نے اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو روا کیا۔ اور فرمایا کہ ما عذب اللہ امتا الا عند استحانتہم بحقوق فقراء اخوانہم، خداوند متعال اتنا شدید عذاب کسی امت کو نہیں کرے گا، ما عذب اللہ امتا الا
مگر یہ کہ وہ امت جو اپنی قوم کے ضرورت مند لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی، خدا کی نگاہ میں بہت زیادہ ناپسندیدہ ہیں وہ افراد۔ اسی لیے فرمایا انہم یعرفون بخصال شتیٰ، جو میرے چاہنے والے ہیں، جو نبی رحمت آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر چلنے والے ہیں، ان کے ٹرو فالوورز ہیں، ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنے والے ہیں۔ فرمایا یعرفون بخصال شتیٰ، وہ چند ایک نشانیوں سے، علامات سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو پوچھا وہ علامات کیا ہیں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا بالسخاء والبذل للاخوان، ان میں ایک سب سے بڑی نشانی یہ پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے فائنینشیل ریسورسز کو بروئے کار لانے میں، استعمال کرنے میں کسی قسم کی مینٹل ریزرویشن کا شکار نہیں ہوتے، بغیر سوچے سمجھے تیزی کے ساتھ کسی مسلمان کو کسی مشکل میں دیکھتے ہیں تو اپنے مال کو خرچ کر دیتے ہیں ان کی مشکل کو برطرف کرنے کے لیے۔ اگر تم پہچاننا چاہو کہ تم میرے ٹرو فالوور ہو تو اپنے گریبان میں جھانکو۔ کسی کو تو جج کرنے کی اسلام نے ہمیں اجازت نہیں دی، رائٹ نہیں دیا کہ ہم دوسروں کو جج کریں کہ وہ ٹرو فالوورز ہیں یا نہیں۔ اپنی ذات کے بارے میں اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں آقا کی محبت ہے، تم واقعی مومن ہو، تم واقعی اللہ کے صحیح بندے ہو، تم بندگی کی شرائط پر پورے اترتے ہو، تو پہلی صفت اپنے اندر دیکھو کہ بالسخاء والبذل للاخوان، دوسروں پر خرچ کرنا، اپنے ضروریات پر دوسروں کے ضروریات کو ترجیح دینا، یہ پیغمبرانہ صفت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا بِأَن يُصَلُّوا الْخَمِيسَ لَيْلًا وَنَهَارًا، جو ہمارے چاہنے والے ہیں وہ صرف واجب نماز نہیں بلکہ وہ اگر ٹائم ہو، ان کے پاس وقت ہو، حالات سازگار ہوں تو وہ نماز نوافل بھی ادا کریں۔ اِنَّهُمْ لَا يَحِرُّونَ حَرِيرَ الْقَلْبِ، جو میرا ٹرو فالوور ہے وہ کتا نہیں ہو سکتا۔ کتے سے مراد یہ ہے کہ کتے کا مزاج ہے دوسروں پر بھونکنا، جو راہ چلتے ہوئے مسافر ہیں ان پر بھونکنا۔ تو مثال یہ دی گئی ہے کہ وہ لوگ جن کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی بیک بائٹنگ کرتے ہیں، فالٹ فائنڈنگ کرتے ہیں، ان کی ایب جوئی کرتے ہیں، ان کی سخن چینی کرتے ہیں، ان کے بارے میں بری بات کہتے ہیں، ان کو طنز کرتے ہیں، ان کی برائی کرتے ہیں، ان کے مورال کو ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں، ان کو بازاری کتے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو آقا نے فرمایا مومن وہ ہے جو قول للناس حسنا کا مصداق ہو، جو قول قولا سدیدہ کا مصداق ہو، جس کی بات پسندیدہ ہو، شائستہ ہو، اچھی ہو، لوگوں کو اذیت نہ دے، لوگوں کی ٹینشن کو دور کرے، ان کی ٹینشن میں مزید اضافہ نہ کرے، مزید ایڈیشن نہ ہو۔ اور فرمایا وَلَا يُطْعِمُونَ طَمَعَ الْغُرَابِ، جو ہمارے چاہنے والے ہیں ان میں گرو ہیبٹ آف گریڈ نہیں پائی جاتی، یعنی وہ کوے کی طرح ان میں گریڈ نہیں ہے، ہرس نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، بلکہ وہ بڑے بے نیاز رہتے ہیں۔ ان کی طبیعتوں میں بے نیازی ہے، ان کی طبیعتوں میں زہد ہے، ان کے طبائع میں اگر کچھ مل جائے تو اس پہ خدا کی بارگاہ میں شاکر رہتے ہیں، نہ ملے تو صابر رہتے ہیں، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، حرف شکایت زبان پر نہیں لاتے۔ فرمایا کہ یہ ہمارے چاہنے والوں کی صفت ہے اگر تم خود کو پہچاننا چاہو۔ اور ایک اور بات جو حدیث میں، یہ تو مخلوق کے حوالے سے بات بیان کی، اب خالق کے حوالے سے جو بیان کی، ویل للصاحین عن الصلوات، افسوس ہے، وائے ہو، لعنت ہے، خدا بند متعال کی رحمت سے دوری ہے، خدا کا غضب ان کے شامل حال ہے، ویل للصاحین عن الصلوات، جو نمازوں کے بارے میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، النائمین فی الخلوات، جو اپنی تنہائیوں میں خلوتوں میں سوتے رہتے ہیں، اے سی چل رہا ہے، کمرہ بند ہے، کوئی نگاہ آپ کو دیکھ نہیں رہی، تو نماز کو قضا کر دیں، جو کہ اسی حدیث کے ایک جملے میں ارشاد فرمایا گیا کہ فَنَوْمٌ عَنْ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهَا، کہ وہ نیند کا ایک جھونکا جو تمہیں واجب فرض نماز کی ادائیگی سے محروم کر دے، وہ شیطان کا جال ہے، وہ اس کی سازش ہے، وہ ایک شیطانی عمل ہے جو انجام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آقا نے ارشاد فرما المستہزئین باللہ وآیاتہ فی الفترات، یہ جو تنہائیوں میں سوتے رہتے ہیں اور اپنی فرض نماز کو قضا کر دیتے ہیں، یہ جو للصاحین عن الصلوات، نمازوں سے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں نمازوں کی ادائیگی میں، المستہزئین باللہ وآیاتہ فی الفترات، یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ تعلیمات خداوندی کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ بڑا سنگین جرم ہے نگاہ قدرت میں۔ فرما اولئک الذین لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے،
اس بات پر مطمئن نہ رہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم آقا نامدار کے عاشق ہیں، اس عشق کو خدا قبول نہیں کرتا۔ ان سے عشق کی دلیل یہ ہے، ان سے عشق کا ثبوت یہ ہے کہ جو تعلیمات انہوں نے متعارف کرائے ہیں ان پر انسان عمل پیرا ہو جائے اور ان کے نقوش قدم پر چلے تو اولئک لا خلاق لہم، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ اجر و ثواب کا نہیں ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ولا یکلمہم اللہ، قیامت کے دن رحمت الہی ان کی جانب متوجہ نہیں ہوگی، خدا ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامت، خدا کی نگاہ رحمت ان کی جانب نہیں اٹھے گی، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی بہت سی احادیث بیان کی گئی ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ خدا کی نگاہ رحمت ان کی جانب نہیں اٹھے گی، خدا ان سے کلام نہیں کرے گا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو قابل معافی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو جب انسان مومن میدان محشر میں آئے گا تو وہ ہے مومن لیکن اس سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، اس سے بہت سے اشتباہات ہوئے ہیں، تو جب وہ میدان محشر میں آتا ہے تو ان غلطیوں کی بنا پر خالق اکبر ملائکہ سے خطاب کرتا ہے کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، یہ گناہ گار ہے۔ تو جب وہ جہنم کی جانب جا رہا ہوتا ہے تو وہ پلٹ کے اس آواز کی جانب دیکھتا ہے، تو بارگاہ حق سے خطاب آتا ہے کہ تم اے بندہ مومن پلٹ کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے پروردگار مجھے یقین نہیں آتا کہ تو جہنم کی جانب بھجوا رہا ہے، جیسا کہ ہم نے اپنے ایک گزشتہ خطاب میں آپ سے اس دعا کو شیئر کیا جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ اتسلط النار علی وجوہ خرت لعظمتک ساجدہ، پروردگار ایسا ہو نہیں سکتا کہ تو ان چہروں پر آگ کا عذاب نازل کرے جو تیری عظمت کے اعتراف میں تیرے آستانہ عز و جلال پر پڑے رہتے تھے۔ تو یہ بندہ ہے مومن لیکن خطا کار ہے، تو خطاب آتا ہے کہ ملائکہ اسے جہنم میں لے جاؤ، اور پھر خدا پوچھتا ہے کہ تم پلٹ کے کیوں دیکھتے ہو؟ تو وہ کہتا پروردگار مجھے یقین نہیں آتا کہ تو جہنم میں ڈال رہا ہے۔ تو خالق اکبر ملائکہ سے خطاب کرتا ہے کہ میرے بندے کو واپس لے جاؤ، اس لیے کہ اس نے میری رحمت پر یقین کامل رکھا، تو اس کی جزا یہ ہے کہ آج اسے جنت میں لے جاؤ۔ تو بعض اس سے معلوم یہ پڑتا ہے کہ بعض مومنین ایسے ہوں گے جن کی بعض خطاؤں کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن جس نے جان بوجھ کے نماز کو قضا کیا، غفلت کی وجہ سے قضا کیا، نماز کی اہمیت کم کر دی، اس کی اس خطا کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم، وہ 1000 بار پلٹ کے دیکھے خدا اس کو واپس نہیں بلائے گا، خدا ملائکہ کو حکم نہیں دے گا کہ اسے جنت میں لے جاؤ، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، وہ جائے گا جہنم میں اور اس کے لیے ایک پینفل، ایک دردناک عذاب ہوگا۔ خداوند متعال ہم سب کو اپنے واجبات کو بر وقت ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اطاعت الہی کی روشن راہوں پر گامزن ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم آپ سے شیئر کریں گے سورہ مبارکہ نجم کا ایک اور مجرب اور آزمودہ عمل۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا ہم نے کچھ روز پہلے آپ سے بیان کیا تھا کہ اگر مریض روزانہ 1 مرتبہ سورہ مبارکہ نجم چوتھے امام کی نظر کر کے پڑھے تو اس کو بیماریوں سے شفا ہوگی۔ آج ہم اس سورہ مبارکہ کا ایک انتہائی مجرب، ایک نیا عمل آپ سے شیئر کرنے والے ہیں۔ بیان یہ کیا گیا ہے کہ اگر بہت بڑے بڑے مقاصد اور مہمات اور حاجات پیش نظر ہوں تو ایک ہی نشست میں 21 مرتبہ صحیح تلفظ کے ساتھ باوضو حالت میں قبلے کی جانب رخ کر کے سورہ مبارکہ نجم پڑھی جائے تو فوراً مقاصد میں کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکہ منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔